बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर कितना करोड़ करोड़ एहसान है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें ये दुरूद पाक की नेमत अता फरमाई है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, ये वो नेमत है कि जिसके बारे में खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, उसके पाक फरिश्ते भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पेश करें और हम उम्मतियों को, हम गुलामों को भी दुरूद पाक में शामिल कर लिया जाए, तो ये कितनी बाबरकत और मुबारक बात है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम एक बार फिर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए हाजिर हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में बड़े ही ज़बरदस्त राउंड के तहत अपने कंटेस्टेंट के दरमियान एक बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला करवाने की कोशिश करते हैं। जो इस मुकाबले में ज़बर पोजीशन पर रहता है उसको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा तोहफा देकर यहाँ से रुखसत किया जाता है, और जो बारी बारी ज़ेर होते जाते हैं उनको भी हम अपने सिलसिले से खाली हाथ नहीं छोड़ा करते, बल्कि उनके लिए भी प्यारे प्यारे तहफ़ हमारी मजलिस तैयार किया करती है। हम अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए लाया करते हैं ज़बरदस्त किस्म के 5 राउंड। इस 5 राउंड में हम अपने कंटेस्टेंट के दरमियान एक खूबसूरत मुकाबला करवाया करते हैं। सवालात होते हैं, मगर सवालात होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी ही बाबरकत और मुबारक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में। आज क्या सवालात होने हैं, आपने बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे साथ रहना है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम तक आपके पास ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना मौजूद होगा, और वो खजाना मौजूद होगा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की मालूमात से रिलेट करता होगा। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट की जानिब, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कहाँ से तशरीफ लाए हैं, किस क्लास में ज़ेर तालीम हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रज़ा। मोहम्मद अहमद रज़ा, अरे वाह भाई, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा नाम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये अहमद, ये किसका नाम था? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे हैं, जो पहुंच गए हैं कि ये हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी था। किस स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना सदर कैंपस। दारुल मदीना सदर कैंपस में आप पढ़ते हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं जनाब? 8th क्लास। अगले कंटेस्टेंट की जानिब। जी बेटा, अपना नाम? मोहम्मद इखलास दानिश। मोहम्मद इखलास दानिश। जी इखलास भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना सदर कैंपस। दारुल मदीना सदर कैंपस में, मतलब अहमद भाई और इखलास भाई दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। जी, मुझे फारकलीद दानियाल कहते हैं। आपको फारकलीद दानियाल कहते हैं। अच्छा भाई फारकलीद भाई, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कूल नहीं पढ़ते, मदरसा पढ़ते हैं। चलें बताइए, कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसातुल मदीना। चलें जनाब, मदरसातुल मदीना में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। कितने पारे कर चुके हैं? 5 पारे कर चुके हैं। अम्मा पारे को मिला के। अम्मा पारे को मिला के 5 पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं। फारकलीद अतारी, क्या उम्र है आपकी? 9 साल। फारकलीद दानियाल ने सिर्फ 9 साल की उम्र में 5 पारे कुरान मजीद फुरकान हमीद के हिफ्ज़ कर लिए हैं।
जी अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मोहम्मद शामिर राहिल। मोहम्मद शामिर राहिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ते हैं, अच्छा जनाब। स्कूल? दारुल मदीना सदर। दारुल मदीना सदर कैंपस। चलें जी अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद उस्मान रजा तारी। मोहम्मद उस्मान रजा तारी, अच्छा उस्मान भाई कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 5। क्लास 5 में। और स्कूल आपका? दारुल मदीना BSS कैंपस। दारुल मदीना BSS कैंपस, ये भी सदर में ही है जी। जी। अगले कंटेस्टेंट। मोहम्मद आकिब अहमद। मोहम्मद आकिब अहमद, क्या बात है आपकी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जनाब? 7 क्लास। 7 क्लास में। और आप स्कूल? दारुल मदीना सदर कैंपस। चलें जनाब, सारे ही कंटेस्टेंट के हमारे पास तारुफ आ चुके हैं, नाम भी आप जो लोग जान चुके हैं। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। मगर राउंड की तरफ बढ़ने से पहले कुछ राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूं। हमारा पहला जो ये राउंड होगा, हर कंटेस्टेंट से 2-2 सवालात होंगे, लेकिन बारी बारी होंगे। हर सवाल के जवाब में आपको जवाबात देने होंगे 3, क्योंकि सवाल ही आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि जिसके आपको जवाबात देने पड़ेंगे 3। अगर आपने तीनों सही जवाब दे दिए तो आपको दिए जाएंगे कितने 3 नंबर। 3 नंबर। और अगर आपने एक गलती कर ली तो फिर आपको दिया जाएगा 2 नंबर। और अगर आपसे 2 गलतियां हो गई तो फिर आपको सिर्फ दिया जाएगा 1 नंबर। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे के सारे जबर पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का पहला राउंड। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। चलें जनाब, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी तैयारी, कितनी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। पहला सवाल अहमद रजा आपसे, बताइए सिदरतुल मुंतहा, सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? सिदरतुल मुंतहा का जिक्र पारा 27 सूरह नजम आयत नंबर 14 में आया है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र पारा 27 सूरह नजम आयत 14 में आया है। सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। सिदरतुल मुंतहा, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये सिदरतुल मुंतहा ये क्या चीज है? तो आइए सुनिए। सिदरतुल मुंतहा ये एक बेरी का दरख्त है। इसकी जड़ 6ठे आसमान में है और इसकी शाखें 7 आसमान में फैली हैं, जबकि बुलंदी में वो 7वें आसमान से भी गुजर चुका है। और इसके फल मकामे हजर के मटकों जैसे और पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं। सुभान अल्लाह। अगला सवाल मोहम्मद इखलास आपसे, कलमाए पाक का जुज ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है? ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक के पारा 26 सूरह फतहा की आयत नंबर 29 में है। कुरान पाक का जुज ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक के पारा 26 सूरह मोहम्मद और आयत नंबर 19 में है। 2 गलतियां हो गई हैं इखलास भाई से, 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ 1 ही नंबर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पारा जो बताया था ये बिल्कुल दुरुस्त बताया था। चलें जनाब, अब बारी आती है हमारे मोहम्मद फारकलीत दानियाल साहब की। बताइए कलिमाए पाक का दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये कौन से पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के 26वें पारे सूरतुल फतहा की आयत नंबर 29 में है। जी हाँ, कलमाए तय्यबा का जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पारा 26 सूरह फतहा आयत नंबर 29 में आया। सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है हमारे शामिर रजा की। शामिर भाई बताइए मशहूर कुरानी दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कुरान पाक के किस पारे की किस सूरत और किस आयत में आया है? मशहूर कुरानी आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 156 में आया है। चलें जनाब, आपने कह दिया मशहूर कुरानी आयत, ये पूरी आयत नहीं है, ये दुआ है, कुरानी दुआ है और इसे जब पढ़ना चाहिए जब कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई गम आ जाए तो हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गमों से दूर फरमाए। अगर आपने सही जवाब देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है हमारे उस्मान भाई की। उस्मान भाई आप रेडी हैं? यस। बताइए मशहूर कुरानी आयत इन्नल्लाह मअस्साबिरीन ये कुरान पाक के कौन से पारे कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? इन्नल्लाह मअस्साबिरीन का जिक्र पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 153 में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है आकिब भाई की। आकिब जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है अल्लाह मुसलमानों का वाली है ये कुरान पाक के कौन से पारे कौन सी सूरत और किस आयत में आया है?
اللہ عز و جل مسلمانوں کا والی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 157 میں ہے۔ آپ نے پارہ بالکل صحیح بتایا، پارہ 3 میں یہ ذکر آیا، سورہ بقرہ میں آیا، مگر آیت نمبر جو ہے وہ ہے 257۔ دو صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایک سوال سارے ہی کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا ہے، ایک بار پھر باری ہے ہمارے احمد بھائی کی۔ احمد رضا بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا نہ سولی دی گئی، یہ اسلامی عقیدہ قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ چلیں جناب، ہمارے پروگرام کے ذریعے آج عقائد کا بھی ذکر ہوتا جا رہا ہے، عقائد کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، عقائد بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا نہ سولی دی گئی، اس اسلامی عقیدے کا ذکر پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ہے۔ اس عقیدے کا ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا نہ آپ کو سولی دی گئی، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ نساء 157 آیت میں آیا۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، باری ہے ایک بار پھر محمد اخلاص آپ کی۔ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جھولے میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو کیسے کیسے معجزے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس معجزے کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس معجزے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 7 سورہ نساء آیت نمبر 110 میں ہے۔ سورہ نساء 7ویں پارے میں کب سے آ گئی؟ سورہ مائدہ۔ قرآن پاک میں اس معجزے کا ذکر پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں آیا۔ 3 صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب ایک بار پھر محمد فاروق علی دانیال آپ کی باری۔ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے مدد مانگنے کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک کے 28 پارے سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے مدد مانگنے کا ذکر پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ 3 صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب۔ شاہ میر بھائی آپ کی باری۔ بتائیے، حضور علیہ السلام کی عظمت کا بیان اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، یہ قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کا انداز ہے۔ جی، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پارہ نمبر 30 سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ 3 صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے عثمان بھائی کی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیے جانے کی بشارت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 76 میں ہے۔ نہیں جناب، 3 چیزیں آپ نے بالکل صحیح نہیں بتائی، کیونکہ اس عظیم بشارت کا ذکر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 79 میں تھا۔ کوئی نمبر ہمارے عثمان بھائی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اب باری ہے ہمارے عاقب بھائی کی۔ عاقب بھائی، آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سراج منیر یعنی چمکا دینے والے سورج ہیں۔ حضور کی اس عظمت کا بیان قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ نے کیا عظمت و شان ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کی۔ جی بیٹا، جواب دیں گے؟ نہیں بن پا رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام میں ہمارے آقا علیہ السلام کی کیسی کیسی عظمت اور شان بیان کی گئی۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام سراج منیر ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 46 میں آیا ہے۔ عاقب رضا سے بھی غلطیاں ہو گئی، کوئی نمبر عاقب کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام میں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ زیر و زبر
زیر و زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی آ چکا ہے. محمد احمد رضا نے حاصل کیے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر 6 نمبر. محمد اخلاص حاصل کر سکے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام تک 4 پوائنٹس. محمد فارقلید دانیال نے حاصل کیے ہیں 6 کے 6 نمبر. شامیر رضا نے بھی 6 کے 6 نمبر حاصل کیے ہیں. عثمان بھائی نے حاصل کیے ہیں پہلے راؤنڈ کے اختتام تک صرف 3 نمبر. عاقب رضا نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر. چلیں جناب، جو زیر پوزیشن میں جا چکے ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اگلا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا وہ بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ ہوگا. اگلے راؤنڈ میں آپ کو دیا جائے گا ایسا موقع کہ آپ کو دیے جائیں گے 3 آپشن. ان تینوں آپشن میں سے آپ نے صحیح آپشن تلاش کر کے ہمیں جواب دینا ہے. اگر آپ صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو یاد رکھیے گا آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. لہٰذا آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. اگر غلطی کریں گے تو زیر ہو جائیں گے، اور اگر صحیح جوابات دیں گے تو زبر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ، MCQs راؤنڈ. پہلا سوال محمد احمد رضا آپ سے، بتائیے سورہ کہف میں کتنے رکوع ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 14، آپشن نمبر 2 13، یا آپشن نمبر 3 12. سورہ کہف میں 13 رکوع ہیں. آپ نے کہا سورہ کہف میں 13 رکوع ہیں، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے، 14 یا 12، مگر آپ نے چوز کیا 13 نمبر. آپ سے غلطی ہو گئی کیونکہ صحیح جواب تھا 12 نمبر. غلطی ہو گئی ہے، احمد رضا سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. باری ہے ہمارے محمد اخلاص بھائی کی. چلیں جناب، بتائیے سورہ کہف میں آیتیں کتنی ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 109 109، آپشن نمبر 2 110، آپشن نمبر 3 111. 111. آپ کو بتاؤں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ صحیح جواب جو ہے وہ ہے 110. سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں. محمد اخلاص رضا سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. چلیں جناب فارقلید بھائی، آپ نے زیر ہونا ہے یا زبر ہو جانا ہے؟ زبر. زبر ہونا ہے. چلیں یہ تو ابھی وقت بتاتا ہے. بتائیے سورہ کہف میں کل کتنے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کیسے کیسے سوالات آ رہے ہیں. سورہ کہف میں ٹوٹل کتنے کلمے ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 1575، 1576، اور آپشن نمبر 3 1577. 1577. سورہ کہف میں 1577 کلمے ہیں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے شامیر بھائی کی. بتائیے سورہ کہف میں کتنے حروف ہیں؟ اللہ اکبر. آج تو جناب ہمارے اس پروگرام میں سورہ کہف کے بارے میں بہت زبردست معلومات مل رہی ہیں، اور سورہ کہف کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ کہف میں کتنے حروف ہیں. آپشن ہے آپ کے پاس 6360، آپشن نمبر 2 6361، آپشن نمبر 3 ہے 6362. 6360. جی ہاں جناب، سورہ کہف میں 6360 حروف ہیں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے عثمان بھائی کی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ مکمل سورہ کہف یہ 2 پاروں میں مشتمل ہے. ٹھیک ہے، پورے 2 پاروں میں نہیں، لیکن 2 پاروں کے کچھ پارٹ میں موجود ہیں. لیکن وہ 2 پارے کون سے ہیں آپ نے بتانا یہ ہے. آپشن ہے آپ کے پاس 12واں پارا اور 13واں پارا، 15واں پارا اور 16واں پارا، یا 14واں اور 15واں پارا. 12واں اور 13واں پارا. سورہ کہف 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے. عثمان رضا سے بھی غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. باری ہے ہمارے عاقب بھائی کی. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی وجہ سے کس مصیبت سے حفاظت ہوگی. آپشن ہے آپ کے پاس یاجوج ماجوج سے حفاظت ہوگی، زلزلوں سے حفاظت ہوگی، یا دجال سے حفاظت ہوگی. دجال سے. آپ نے کہا دجال سے حفاظت ہوگی. بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. راؤنڈ 2 کا ایک سوال سارے ہی کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا. راؤنڈ 2 کا اگلا سوال ایک بار پھر احمد رضا آپ سے. ریڈی ہیں آپ؟ جی سر. بتائیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو آئندہ جمعے تک کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو فضیلت ملتی ہے. کیا فضیلت ملتی ہے؟ کہ اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اسے کیا نعمت عطا کرتا ہے، یہ ہمارے جواب سے آپ کو معلوم ہوگا. آپشن ہے احمد رضا آپ کے پاس، اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. آپشن نمبر 2
اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ آپشن نمبر 3، اس کے کام آسان کر دیے جائیں گے۔ اس کے کام آسان کر دیے جائیں گے۔ آپ نے کہا اس کے کام آسان کر دیے جائیں گے، مگر اس کی فضیلت جو روایتوں میں ملتی ہے، کتابوں میں ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ احمد رضا سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر احمد رضا سے واپس لے لیا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی امتحان اور بھی ہیں۔ چلیں جناب، باری ہے ہمارے ایک بار پھر محمد اخلاص بھائی کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 یعنی 60 سے لے کر 82 تک کن کا واقعہ بیان کیا گیا؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ آپشن نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ کہا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک یہ واقعہ بیان کیا گیا، مگر آپ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر محمد اخلاص سے واپس لے لیا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ چلیں جناب، فارقلیت بھائی آپ ریڈی ہیں؟ یس۔ تو پھر آپ بتا دیجئے کہ سورہ کہف میں ایک بڑا ہی زبردست واقعہ بیان ہوا، اور اس واقعے کو اصحاب کہف کا یعنی غار والوں کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ اصحاب کہف کے غار میں کتنے سالوں تک ٹھہرے رہنے کی مدت یہ بیان کی گئی ہے۔ آپشن ہے آپ کے پاس 300 سال، آپشن نمبر 2 309 ایئرز، آپشن نمبر 3 312 ایئرز۔ 309۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جی، شاہ میر رضا آپ کی باری ہے، بتائیے سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24 میں کس بات سے متعلق ارشاد فرمایا گیا؟ آپشن ہے آپ کے پاس اچھی بات پر ماشاءاللہ کہا جائے، آپشن نمبر 2 کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا جائے، یا آپشن نمبر 3 خوبی پر سبحان اللہ کہا جائے۔ آپشن نمبر 2۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 2 یعنی کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا جائے۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی جب کسی بات کا، کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاءاللہ کے نہ کہے۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عثمان بھائی آپ کی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 کے مطابق جنتیوں کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ آپشن ہے آپ کے پاس سرخ رنگ، آپشن نمبر 2 نیلا رنگ، آپشن نمبر 3 سبز رنگ یعنی گرین رنگ۔ سرخ رنگ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 کے مطابق جنتیوں کے لباس کا رنگ سبز رنگ ہوگا۔ غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر عثمان بھائی سے واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی نعمت عطا کرے، ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ پروگرام زیر و زبر کے راؤنڈ 2 کا آخری سوال محمد عاقب رضا آپ سے، بتائیے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں کس شخصیت سے متعلق کفار مکہ کا سوال مذکور ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن نمبر 2 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپشن نمبر 2۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ صحیح جواب یہ ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاقب رضا سے بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پوزیشن اب کیا رہی۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 2 کے اختتام پر اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ احمد رضا کے ہیں
4 नंबर। पिछले राउंड में थे 6 नंबर, इस राउंड में 2 नंबर हमें वापस कर दिए, अब 4 नंबरों के साथ मौजूद हैं। इखलास रजा के हैं 2 नंबर, क्योंकि इस राउंड में इखलास भाई ने भी हमें 2 नंबर वापस किए हैं। फारकलीत भाई के हैं 10 नंबर, क्योंकि इस राउंड में फारकलीत ने हासिल किए हैं 4 नंबर। शामिर भाई के भी हैं 10 नंबर, कोई गलती नहीं की है, मगर मोहम्मद उस्मान भाई का है 1 नंबर। इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, बल्कि अपने पिछले 2 नंबर हमें वापस लौटा दिए हैं। आकिब भाई के हैं 3 नंबर, क्योंकि आकिब भाई के पिछले राउंड तक थे 2 नंबर, इस राउंड में हासिल किया है 1 नंबर, कुल मिलाकर हो गए 3 नंबर। इस तरीके से मजमूई सूरत हाल कौन जबर रहा कौन जेर हो गया, मदनी चैनल के नाजरीन आपने भी मुलाहिजा कर ली। अब बारी है हमारे तीसरे राउंड की, मगर आपके सामने तीसरे राउंड का तरीकेकार बयान करता चलूं। तीसरे राउंड में हम इस्तेमाल करेंगे बजर राउंड, ठीक है। आपके सामने बजर लगी हुई है, आपने उस बजर को प्रेस करना है, जिसकी बजर सबसे पहले बीप करेगी वही आंसर देने का राइट उसके पास होगा, और जो सही जवाब देगा उसको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर किसी ने गलती की तो उससे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। और एक और बात बताता चलूं, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर की मजलिस ने फैसला यह किया है कि अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और उससे पहले बजर प्रेस कर दी तो फिर आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, जवाब भी आप देने के हकदार नहीं होंगे, और आपके 2 नंबर डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे। लिहाजा जब तक आप पूरा सवाल ना सुन लें तब तक आपने बजर प्रेस नहीं करनी। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के राउंड 3 का पहला सवाल। कुरान पाक का बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है आमनू। शामिर रजा ने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और जवाब देने के लिए बजर प्रेस कर दी, मगर मजलिस ने फैसला यह किया था कि अगर कोई सवाल सुने बगैर बजर प्रेस कर देगा तो उसके 2 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। शामिर भाई के 2 नंबर वापस लिए जाएंगे। चलें जी, अगला सवाल बताइए। कुरान पाक का एक और लफ्ज है इन्नल्लज़ीना, इसका माना क्या है मोहम्मद उस्मान? और वो लोग जो। नहीं जनाब, उस्मान भाई ने जो जवाब दिया है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका पूरा माना है बेशक वो लोग जो। गलती हो गई है उस्मान भाई से, 1 नंबर उस्मान भाई से भी वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक का एक और लफ्ज, बड़ा प्यारा लफ्ज है वल्लज़ीना, माना क्या है? एक बार फिर उस्मान रजा ने बजर प्रेस कर दी है। जी उस्मान बताइए। और वो लोग जो। आपने कहा और वो लोग जो, जी हाँ बिल्कुल यही माना बनता है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मान भाई बजर भी प्रेस करते हैं, कभी नंबर लेते हैं, कभी नंबर वापस लौटाते हैं। अगला सवाल सारे ही कॉन्टेस्टेंट्स एक बार फिर आपसे, कुरान पाक का लफ्ज है मिनहुम, इसका माना क्या है? इस बार सबसे पहले बजर प्रेस करने में कामयाब हो गए हैं आकिब रजा, बताइए जनाब। इसका मतलब इनमें से। इसका माना बनता है इनमें से। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल कुरान मजीद का लफ्ज है, बड़ा ही खतरनाक लफ्ज है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अज़ाबम मुहीना, इसका माना क्या है? अहमद रजा, बजर प्रेस होकर आपने छोड़ दी, लेकिन पहले बजर आपने प्रेस की है। जी बताइए। अज़ाब मुहीना का मतलब है जलील और रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। अज़ाब मुहीना का मतलब है जलील और रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अज़ाबात से महफूज फरमाए। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जनाब, अगला माना कौन बताएगा? कुरान मजीद का लफ्ज है अफला ताकिलून। उस्मान रजा, क्या तुम्हें अकल नहीं? आपने कहा क्या तुम्हें अकल नहीं, जबकि इसका पूरा माना बनता है तो क्या तुम्हें अकल नहीं। आपका जवाब दुरुस्त माना जाता है। 2 नंबर उस्मान रजा ने फिर हासिल कर लिए हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ला तालमून, इसका माना बताइए। शामिर रजा, तो क्या तुम जानते नहीं? शामिर रजा भाई ने जवाब दिया क्या तुम जानते नहीं, मगर ला तालमून का मतलब बनता है तुम जानते नहीं। जवाब गलत माना जाएगा, आपसे नंबर वापस लिया जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद रब का कलाम है कि जिसे बड़े ध्यान से समझकर देखकर पढ़ना चाहिए।
ذرا سی غلطی معنوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اولئکا، معنی کیا ہے؟ اخلاص، یہ لوگ۔ آپ نے کہا اولئکا معنی ہے یہ لوگ، بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب اگلا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اصحاب اللہ اکبر، اخلاص بھائی نے غلطی کر لی، سوال کمپلیٹ نہیں سنا، بزر پریس کر دی ہے، 2 نمبر واپس لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی بار سمجھایا، مجلس نے فیصلہ کیا ہے اگر سوال کمپلیٹ نہیں سنیں گے تو پھر سوال بھی پورا نہیں کیا جائے گا، جواب بھی نہیں دینے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ نمبر 2 مائنس کر لیے جائیں گے۔ ایک بار پھر یہی سوال سارے ہی کنٹیسٹنٹس آپ سے، لیکن سوال کمپلیٹ ہونے کے بعد بزر پریس کرنی ہے۔ سوال یہ ہے اصحاب الجنہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس کا معنی بتائیے۔ عثمان رضا، جنت والے۔ آپ نے کہا اصحاب الجنہ کا مطلب ہے جنت والے، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب اگلا سوال ایک بار پھر آپ سب سے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یؤمنون، معنی بتائیے۔ احمد رضا، یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے کہا یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں، جبکہ اس کا پورا مطلب بنتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن بڑا ہی سینسیٹیو ہے، اس کو بڑے ہی دھیان سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، احمد رضا سے 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ راؤنڈ 3 کا اگلا سوال بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تعملون، مطلب کیا ہے؟ تو چاہتا ہے۔ آپ نے کہا تعملون کا مطلب ہے تو چاہتا ہے، جبکہ اس کا درست آنسر ہے تم کرتے ہو۔ غلطی ہو گئی ہے، عاقب سے نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ راؤنڈ 3 کا سیکنڈ لاسٹ سوال بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک لفظ استعمال فرمایا یشاء، مطلب کیا ہے؟ جی اخلاص، وہ چاہتا ہے۔ آپ نے کہا یشاء کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے، بالکل درست صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب راؤنڈ 3 کا آخری سوال، اس سوال کے جواب کے بعد راؤنڈ 3 میں 2 کنٹیسٹنٹ کو رخصت کرنا ہوگا۔ کون کون ہمارے اس راؤنڈ سے، اس پروگرام سے رخصت ہوگا، یہ تو ہمیں اس سوال کے اختتام پر پتا چلے گا۔ آئیے کرتے ہیں راؤنڈ 3 کا آخری سوال، بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بشرا، بتائیے اس کا معنی کیا ہے؟ جی اخلاص، خوشخبری۔ آپ نے کہا بشرا کا مطلب ہے خوشخبری، آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ اور سمجھتے ہیں کہ وہ 2 کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں کہ جو ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ 0 زبر 0 زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، راؤنڈ 3 کے اختتام پر پروگرام 0 زبر کا اسکور کارڈ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اب ہم نے کرنا ہے 2 بچوں کو اپنے اس پروگرام سے رخصت۔ کون رخصت ہونے جا رہا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ اسکور کارڈ میں نمبر ہے احمد رضا کے 5، پچھلے راؤنڈ تک احمد رضا کے تھے 6 نمبر، اس راؤنڈ میں 1 نمبر واپس کرنے کے بعد اب اسکور پہنچا ہے 5 نمبر پر۔ تو احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ 5 نمبروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اخلاص بھائی نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر، مگر ان کا مجموعی سکور ہو چکا ہے 6 نمبر۔ فارق قلید کے پچھلے راؤنڈ تک تھے 10 نمبر اور اب بھی ہیں 10 نمبر، کیونکہ اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا ہے، 10 نمبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باری ہے ہمارے شامیر بھائی کی۔ شامیر بھائی پچھلے راؤنڈ میں تھے 10 نمبروں پہ، مگر اس راؤنڈ میں 3 نمبر واپس لوٹا چکے ہیں، مجموعی اسکور بنتا ہے 7 نمبر۔ محمد عثمان رضا کے پچھلے راؤنڈ تک تھے صرف 1 نمبر، مگر اس راؤنڈ میں تیسرے راؤنڈ میں بہترین کم بیک کیا ہے، اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 5 نمبر، اسکور ہو چکا ہے 6 نمبر۔ عاقب بھائی کے تھے پچھلے راؤنڈ تک 3 نمبر، اس راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 نمبر، مجموعی اسکور ہو گیا 4 نمبر۔ چلیں جناب اسکور کارڈ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا، مگر اب باری ہے ایلیمینیشن کی۔ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہونے والی 2 شخصیتوں کے نام ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام محمد عاقب اور دوسری شخصیت کا نام ہے محمد احمد رضا۔ آئیں گے دونوں
اپنی اپنی نشستوں پر ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی جانب۔ چوتھا راؤنڈ پروگرام زیر زبر کا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ۔ جی ہاں، یہ وہ راؤنڈ ہے جس میں ہم اپنے کنٹیسٹنٹس کو دیا کرتے ہیں فلپ کارڈ، اور انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے ان فلپ بورڈ کے ذریعے۔ فلپ بورڈ پر لکھا ہوتا ہے صحیح یا غلط۔ سوال کیا جائے گا سب سے مجموعی طریقے سے، اور سب جواب دیں گے فلپ کارڈ کے ذریعے۔ جس کا جواب درست ہوگا اس کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور جس کا جواب غلط ہوگا اس سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے ہیں۔ دیجئے ہمارے بچوں کو فلپ کارڈ۔ زیرو زبر شروع کرتے ہیں پروگرام زیر زبر کا چوتھا راؤنڈ۔ پہلا سوال آپ سب سے، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں قرآن پاک کو چھونے کے لیے غسل کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سب نے شو کیا ہے صحیح، جبکہ سب نے جواب دیے ہیں بالکل غلط، کیونکہ اس میں قرآن پاک کو چھونے کے لیے غسل کا نہیں بلکہ وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے غلطی ہو گئی ہے جناب۔ چلیں جناب، پہلے ہی کہا تھا بڑے ہی ٹریکی اور کنفیوز کر دینے والے سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال، پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ پاک سے دعا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چلیں جناب، 3 کنٹیسٹنٹ نے جواب دیا ہے صحیح، مگر ہمارے اخلاص بھائی کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ سوال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس نے صحیح کہا ان تینوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارے کنٹیسٹنٹ سے، پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں کی سزا بیان کی گئی، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ 3 کنٹیسٹنٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بات میں نے دہرائی ہے وہ بات بالکل غلط ہے، مگر شاہ بھائی کا فیصلہ ہے کہ یہ بات درست ہے۔ مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں کی سزا کا بیان یہ قرآن پاک کے پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 53 میں نہیں ہے۔ جنہوں نے غلط کہا ہے ان کا جواب بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جنہوں نے غلط کہا تھا ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ہمارے شامیر بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر شامیر بھائی سے واپس لیا جائے گا، باقی سب کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ چلیں جناب، اگلا سوال، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں آیا ہے۔ عثمان بھائی نے حاصل کیا ہے 1 نمبر، باقی تینوں سے 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی 57 آیت میں نہیں بلکہ 58 آیت میں آتی ہے۔ اگلا سوال، بتائیے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے کہا صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی، اور جس نے کہا غلط اس نے صحیح جواب دیا ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے مطابق اللہ پاک کو یاد کرنے والے کو اللہ پاک بھی یاد فرماتا ہے۔ جی جناب، 2 کنٹیسٹنٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ سوال درست ہے، جبکہ 2 نے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ جنہوں نے کہا ہے غلط ان سے ہو گئی ہے غلطی، اور جس نے کہا ہے صحیح ان کو دیے جاتے ہیں 1 پوائنٹ۔ چلیں جناب، اگلا سوال، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں زمزم کے بابرکت اور مبارک کنویں کا ذکر ہے۔ چلیں جناب، اس بار بھی کنٹیسٹنٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ 2 نے کہا ہے صحیح، جبکہ 2 نے فلپ کارڈ دکھائے ہیں غلط کے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس صورت، اس پارے اور اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، زمزم کے کنویں کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ مگر اللہ ہمیں زمزم پینے کی سعادت اور یہ بابرکت نعمت عطا فرمائے۔ اگلا سوال، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں حج سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ چلے جناب، جنہوں نے کہا ہے غلط انہوں نے دیا ہے بالکل درست آنسر، اور جس نے کہا ہے صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی، کیونکہ اس مقام میں اللہ نے حج سے متعلق احکامات نازل نہیں فرمائے۔
روزے اور اعتکاف سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اگلا سوال، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں شوہر کے انتقال پر عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن بتائی گئی، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ تینوں نے کہا غلط، مگر تینوں سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے۔ غلط کہنے والوں سے ایک ایک نمبر واپس لیا جائے گا۔ عثمان بھائی نے حاصل کیا ہے 1 نمبر۔ چلیں جناب، اگلا سوال، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بیان کیا ہے۔ 2 نے کہا ہے صحیح، 2 نے کہا ہے غلط، مگر جس نے کہا ہے صحیح اس نے جواب دیا ہے صحیح، اور جس سے کہا ہے غلط اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ شامر بھائی اور عثمان بھائی کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا، باقی دونوں سے ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، سیکنڈ لاسٹ سوال، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے 4000 فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا ہے غلط، جبکہ اس بار عثمان بھائی نے فیصلہ لیا ہے صحیح کہنے کا، مگر عثمان بھائی کا فیصلہ غلط ہے کیونکہ 4000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کی مدد کا ذکر آیا ہے۔ تینوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ تو آئیے اب کرتے ہیں راؤنڈ 4 کا آخری سوال۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، اس راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے پاس ہوں گے 2 کنٹیسٹنٹ، کیونکہ 2 کنٹیسٹنٹس کو ہم اپنے اس پروگرام سے رخصت کریں گے۔ ان 2 کو جن کے نمبر سب سے کم ہیں، کن کے نمبر کم ہیں یہ تو اس سوال کے جواب کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو آئیے کرتے ہیں راؤنڈ 4 کا آخری سوال۔ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں وراثت سے متعلق احکامات بیان نہیں ہوئے۔ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں وراثت سے متعلق احکامات بیان نہیں ہوئے۔ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط، جبکہ جس نے کہا صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی، اور جس نے کہا غلط اس کو دیے جاتے ہیں ایک ایک نمبر، کیونکہ اس آیت میں قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں وراثت سے متعلق ہی احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چوتھا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس کی پوزیشن اب کیا رہی۔ زیرو زبر زیرو زبر۔ پچھلے راؤنڈ کے اختتام میں تھے اخلاص بھائی کے 6 نمبر، اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں اخلاص بھائی نے -4 نمبر، یعنی اخلاص بھائی کے ہو چکے ہیں 2 نمبر۔ شامر بھائی کے تھے پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر 7 نمبر، اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں شامر بھائی نے -2 نمبر۔ اب آپ کا اسکور ہو چکا ہے 5 نمبر۔ چلیں جناب، عثمان بھائی کی باری ہے۔ عثمان بھائی کے پچھلے راؤنڈ میں تو تھے 6 نمبر، مگر اس راؤنڈ میں انہوں نے حاصل کیے ہیں 2 نمبر کا مجموعی اسکور ہو گیا 8 نمبر۔ فارقلید بھائی کے پچھلے راؤنڈ میں نمبر جو تھے سو تھے، اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، یعنی پچھلے راؤنڈ کا اسکور اس وقت انہیں کام آ گیا، اس وقت یہ پوزیشن پر ہیں 10 نمبر۔ اس طریقے سے ہمارے اخلاص بھائی اور شامر بھائی ایلیمنیٹ ہوتے ہیں، دونوں رخصت ہوں گے۔ بہت زبردست تیاری کی، اچھا کھیلا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ دونوں آئیں گے، تشریف رکھیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے دونوں آخری کنٹیسٹنٹ سے فائنل راؤنڈ کھیلیں گے، وہ راؤنڈ جس میں ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کو دکھایا کرتے ہیں ایک زبردست پکچر، اس تصویر کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس بار جو ہم اپنے 5ویں راؤنڈ میں بچوں کو تصویر دکھائیں گے وہ بڑی ہی زبردست ہوگی، ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھتے وقت بسا اوقات کئی سارے سمبلز، کئی سارے نشانات آتے ہیں، کہیں طا لکھا ہوتا ہے، کہیں قف لکھا ہوتا ہے، کہیں وقف لکھا ہوتا ہے، اس کے میننگز کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ۔ اس راؤنڈ میں سوال کیا جائے گا دونوں کنٹیسٹنٹ سے ایک ساتھ، دونوں کو جواب دینے کے لیے بیل کا سہارا لینا ہوگا، یعنی بزر پریس کرنی ہوگی، جس کی بزر پہلے بیپ کرے گی وہی جواب دے گا، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو دیے جائیں گے 1 نمبر، اور جس نے غلطی کی اس سے بھی واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ کہیں زبر ہوگا، کہیں زیر ہوگا۔ اس وقت جو پوزیشن ہے
عثمان کے ہیں 8 نمبر، فارق علید کے ہیں 10 نمبر۔ دیکھنا یہ ہے کہ پروگرام کے اختتام میں کون ہمارے اس پروگرام کو ون کرتے ہوئے زبر ہو جاتا ہے اور کون زیر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 5واں راؤنڈ، پکٹوریل راؤنڈ۔ پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر۔ جی عثمان۔ یہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس ٹوٹے بغیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ نے کہا یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، جبکہ اس کا جواب تھا سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ غلطی ہو گئی ہے عثمان بھائی سے، 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ جی تو آئیے دکھاتے ہیں اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر۔ جی ایک بار پھر عثمان نے بزر پریس کی ہے۔ جی عثمان بھائی بتائیے۔ یہ لا کے معنی ہے نہیں، لا کے معنی ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت کے اوپر ہوتی ہے اور عبارت کے اندر، یعنی آیت کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اگر یہ علامت عبارت کے اندر موجود ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پورا جواب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لا کا معنی نہیں کہ ہیں، یہ علامت کہیں آیت یعنی گول دائرے کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر یعنی آیت کے بیچ میں، اور جب عبارت کے بیچ میں ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ چلیں جناب، ان کا جواب درست مانا جاتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اگلا سوال ہماری اسکرین پر۔ لگتا ہے سارے نمبر یا تو عثمان بھائی نے لینے ہیں یا عثمان بھائی نے دینے ہیں۔ جی عثمان بتائیے جناب۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی اور بات کہنے والا کو آگے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی اور اب بات کہنے والا اور بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جواب صحیح دے کر 1 اور نمبر کا اضافہ کر لیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر۔ جی جناب بتائیے جیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ آپ کا جواب غلط مانا جاتا ہے، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ کبھی نمبر واپس دیتے ہیں، کبھی واپس لیتے ہیں، نہ جانے کہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلا سوال آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ جی عثمان صاحب بتائیے اس کی علامت کیا ہے؟ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ چلیں جناب، عثمان بھائی سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اسے رخصت یعنی اجازت ہے۔ غلطی ہو گئی ہے عثمان بھائی سے، ایک بار پھر 1 نمبر واپس لیا جاتا ہے۔ چلیں جناب اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر۔ جی اس بار بزر پریس نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر۔ جی دونوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جی آپ بتائیں گے۔ یہ کف کی علامت ہے، یہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کے چانس ہو۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا چانس ہو۔ جواب تو آپ نے درست دیا ہے مگر نمبر آپ کو کوئی نہیں دیا جائے گا۔ چانس نہیں ہوتا، چانس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر۔ جی عثمان۔ یہ گول دائرہ آیت کی علامت ہے، یہ گول دائرہ وہاں لگا دیا جاتا ہے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، 1 نمبر پھر واپس لے لیا ہے۔ چلیں جناب اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر۔ جی عثمان۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔
یہ وقفے لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، مگر اگر نہ ٹھہرا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر نہ ٹھہرا جائے تو مطلب ہے کہ یعنی مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو ممکن ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ممکن ہے، ضروری نہیں۔ آپ کا جواب درست مانتے ہیں، ایک اور نمبر عثمان بھائی نے حاصل کر لیا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیر و زبر کے 5ویں راؤنڈ کا آخری سوال کے جواب پر ہمیں یہ فیصلہ مل جائے گا کہ ہمارے اس پروگرام کے ونر کون ہیں، زبر کون ہوئے اور زیر کون ہو گئے۔ آپ کی اسکرین پر سوال دیکھیے۔ جی وقفہ بتائیے جناب۔ یہ وقفہ کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ آپ نے جواب دیا یہ وقفہ کی علامت ہے لیکن یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہ عجیب آپ کا جواب تھا، مگر اس کا صحیح جواب یہ ہے لمبے سکتے کی علامت ہے۔ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسکور بورڈ دکھانے سے پہلے ذرا پچھلے اسکور پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی کا پچھلا اسکور کارڈ بتاتا تھا کہ ان کے پاس تھے 8 نمبر۔ سارے ہی جوابات عثمان بھائی نے ہی کوشش کی ہے، بار بار بزر پریس کرتے، کبھی سوال کا صحیح جواب دیتے، کبھی غلط جواب دیتے، مگر اینڈ کیا ہوا؟ انہوں نے تو کوئی نمبر حاصل نہیں کیے۔ فارقلید بھائی، کاش آپ تیاری کر کے آتے اور آپ کچھ نمبر حاصل کر لیتے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ عثمان بھائی جیتیں گے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عثمان بھائی جیتیں گے، اور آپ کو پتہ نہیں یہ صحیح لگتا ہے یا غلط لگتا ہے، کیونکہ عثمان بھائی نے واقعی بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، 8 سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، 8 بار بزر کو پریس کیا اور بزر ان کے حق میں رہی۔ 8 بار جوابات دیے، 4 صحیح جواب دیے، مگر 4 ہی غلط جواب دیے۔ یعنی اس راؤنڈ کے اختتام پہ عثمان بھائی اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ ان کا مجموعی سکور پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر بھی 8 تھا، 5ویں راؤنڈ کے اختتام پر بھی 8 ہے، مجموعی سکور ہے ان کا 8 نمبر۔ مگر فارقلید بھائی کا نصیب کام آ گیا، پچھلے راؤنڈ کے زیادہ نمبر کام آ گئے۔ پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر تھے 10 نمبر، اس راؤنڈ میں انہوں نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، مگر پچھلے راؤنڈ میں چونکہ 10 نمبر تھے تو اس پروگرام کے ونر قرار پائے ہیں فارقلید بھائی۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ اللہ، دونوں میرے پیارے بچے میرے پاس قریب آ جائیں گے، آپ بھی تشریف لائیں گے۔ محمد فارقلید دانیال نے بڑی زبردست تیاری کی، اچھی محنت کی، چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ قرآن پاک کا اتنا علم حاصل کیا۔ دیگر بچوں نے بھی کافی زبردست محنت کی، بالخصوص ہمارے عثمان نے کافی محنت کی، کئی بار صحیح جوابات دینے کے لیے آگے بڑھے، بزر پریس کی، لیکن یہ واقعی یہ تو نصیب بھی ہوتا ہے اور کافی بار ہماری تیاری بھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دل سے تیاری کریں، کہیں بھی کسی بھی پروگرام، کسی بھی امتحان کی تیاری کرنی ہو، کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تیاری کریں تو اس کا رزلٹ پھر پوزیٹیو آتا ہے۔ مگر آئیے ہم اپنے پیارے بچوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی شاندار انعامات ہماری مجلس تیار کرتی ہے، اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو تو خوبصورت کیش کی صورت میں انعام دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے جو ونر ہیں وہ ہیں محمد فارقلید دانیال۔ کیش پرائز آپ کے لیے مجلس نے تیار کیا ہے۔ چلیں جناب، یہ آپ کے والدین کی ملکیت ہے۔ ہمارے عثمان بھائی کے لیے بھی خوبصورت تحائف ہیں، مگر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی مجلس نے خوبصورت سے تحائف تیار کیے ہیں۔ یہ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ آمین آمین، اللہ برکت دے، آپ سب کو بھی برکت دے، مجلس چینل کی مجلس کو بھی برکت دے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست تیاری کی، اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔